लर्न विद हमजा याकूब में खुश आमदीद। आज हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक बहुत ही अहम किताब द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम पर बातचीत शुरू कर रहे हैं, यानी इस्लाम में मजहबी फिक्र की तश्कील नौ। ये जदीद इस्लामी फलसफे में एक वाकई गहरा और चैलेंजिंग काम समझा जाता है। तो आज की इस पहली निशिस्त में हम किताब के बिल्कुल शुरू के हिस्सों को देखेंगे, यानी वो दीबाचे और तारुफ जो इकबाल के ख्यालात की बुनियाद रखते हैं। जी बिल्कुल, और ये तमहीदी हिस्से बहुत अहम हैं। इनमें बासित बिलाल कोशूल का अमेरिकन एडिशन का दीबाचा है, फिर जावेद मजीद का तारुफ है और एम सईद शेख का एडिटर का तारुफ भी। ये सब मिलकर हमें एक फ्रेमवर्क देती हैं कि इकबाल असल में करना क्या चाह रहे थे। मतलब एक ऐसे इस्लाम का विजन पेश करना जो आप कह लें कि अपनी कुरानी बुनियादों पर मजबूती से कायम हो, लेकिन साथ ही वो जदीद दौर के जो फलसफियाना, साइंसी, तहजीबी चैलेंजेस हैं उनका जवाब भी दे सके। सही। तो कोशूल के दिबाचे से शुरू करते हैं। वो इकबाल को एक पुल साज के तौर पर पेश करते हैं आलमी जदीदियत के पस मंजर में। ये पुल साज का ख्याल, क्या ये थोड़ा सादा तो नहीं कर देता इकबाल की फिक्र को? हाँ, ये एक दिलचस्प नुक्ता है। मेरा ख्याल है कोशूल का मकसद इकबाल की हम्मा जहती को दिखाना है। वो कैसे मशरिक और मगरिब, रिवायत और जदीदियत, यहाँ तक के मजहब और साइंस के दरमियान एक राब्ता, एक पुल बनाते नजर आते हैं। देखिए ना, वो शायर भी हैं, मुफक्किर भी, पाकिस्तान के नजरियाती रहनुमा भी माने जाते हैं, और उनका असर सिर्फ बरे सगीर तक नहीं, तुर्की, जर्मनी, सब जगह महसूस किया जाता है। कोशूल ये भी कहती हैं कि इकबाल का ये किरदार उनके गहरे तौहीदी नजरिए से निकलता है, जो तकसीमों को जोड़ने पर जोर देता है। अच्छा, और कोशूल ये भी वाज़ेह करती हैं कि इकबाल की अहमियत सिर्फ इस्लामी दुनिया के लिए नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। वो वाइटेमोर जैसे मगरिबी मुफक्किरीन का हवाला देती हैं, जो कहते हैं कि इकबाल की फलसफियाना सोच आलमगीर है। और फिर टेलर का भी जिक्र है कि आजकल जो दुनिया में एक दूसरे पर एतमाद की कमी है, ऐसे में इकबाल जैसे मुफक्किर की आवाज की ज्यादा जरूरत है। तो ये सिर्फ एक पुल बनाना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ फिक्री रिवायतों को एक नए मरबूत अंदाज में देखना है। ठीक। तो कौशल ने आलमी तनाजुर और इकबाल की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। अब जावेद मजीद वो हमें उस तारीखी और फिक्री माहौल में ले जाते हैं जिसमें इकबाल ये तश्कील नौ का काम कर रहे थे। जी, मजीद साहब नौआबादियाती हिंदुस्तान के हालात और मुस्लिम दुनिया में जो फिक्री हलचल थी उसका नक्शा खींचती हैं। वो तश्कील नौ या रिकंस्ट्रक्शन के लफ्ज पर भी गौर करती हैं कि ये माजी को बिल्कुल रद्द करना नहीं, बल्कि उसमें इस्लाह करना, उसे नया बनाना, एक तरह का तवाजुन कायम करना है। और मजीद इकबाल की कायनाती फिक्र यानी कॉस्मोपॉलिटनिज्म पर भी जोर देती हैं कि कैसे इकबाल मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जमानों के मुफक्किरन से मुकालमा करते हैं, सिर्फ नकाली नहीं बल्कि तख्लीकी अंदाज में, जैसे यूनानी फलसफे से उनका ताल्लुक। और यहाँ मजहब और साइंस का जो ताल्लुक है वो भी एक अहम थीम है ना? है ना? बिल्कुल। मजीद के मुताबिक इकबाल इस्लाम और जदीद साइंस दोनों की बुनियाद तजुर्बे को यानी एम्पिरिकल एटीट्यूड को मानते हैं। वो ये भी कहती हैं कि मगरबी साइंस की तरक्की में खुद इस्लामी तहजीब का भी किरदार रहा है, लेकिन साथ ही वो ये भी वाज़ेह करती हैं कि सिर्फ साइंस काफी नहीं, रूहानियत की भी उतनी ही जरूरत है। और इकबाल का वो मशहूर तस्वर खुदी, मजीद उसे कैसे पेश करती हैं? मजीद बताती हैं कि इकबाल के नजदीक खुदी यानी फर्द की जात खुदा के करीब होकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि वो और ज्यादा मजबूत और ज्यादा मुनफरिद हो जाती है। ये तसव्वुर फर्द को महज एक पैरोकार नहीं बनाता, बल्कि खुदा के तख्लीकी काम में एक शरीके कार, एक कोवर्कर बनाता है। ये बात स्पेंगलर जैसे लोगों के ख्याल के बिल्कुल खिलाफ है, जो समझते थे कि इस्लाम फर्द की इनफरादियत को दबा देता है। अच्छा, मजीद इस्लाम को एक गैर इलाकाई नस्ल परस्ती से पाक समाजी निजाम के तौर पर भी देखती हैं, और रियासत तो मजहब पर भी बात करती हैं, और आखिर में वो इज्तिहाद का जिक्र करती हैं। जी हाँ, मजीद इज्तिहाद को इस्लामी कानून में हरकत और जिंदगी का उसूल कहती हैं, और वो इस बात पर जोर देती हैं कि कुदामत पसंदी
اور لبرلزم دونوں انتہاؤں سے بچ کر ایک متوازن راہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں وہ ترکی کے مثال بھی دیتی ہیں کہ کیسے وہاں اس اصول کو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب بہت اہم نکات ہیں۔ اچھا، اب ایم سعید شیخ کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو اس طرح سے کتاب کا روڈ میپ ہے نا؟ درست کہا۔ شیخ صاحب کا تعارف زیادہ تر حوالہ جات کی وضاحت کرتا ہے، خاص طور پر قرآن کے حوالے جو اقبال سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ انسان، قرآنی تجریبیت، تبدیلی جیسے موضوعات پر اقبال بار بار قرآن سے دلیل لاتے ہیں۔ شیخ ان مفکرین کا بھی ذکر کرتی ہیں جن سے اقبال متاثر ہوئے، مشرق سے بھی مغرب سے بھی، جیسے رومی، شاہ ولی اللہ یا پھر وائٹ ہیڈ، ایڈنٹن۔ لیکن وہ یہ بھی واضح کرتی ہیں کہ اقبال مغربی علم سے سیکھتے ضرور ہیں، مگر ایک آزادانہ، تنقیدی رویے کے ساتھ۔ شیخ صاحب اسپینگلر پر اقبال کی تنقید کو بھی نمایاں کرتے ہیں، خاص طور پر وہ جو اسلام کو مجوسی میگین کردار سے جوڑنے والی بات تھی۔ یہ مجوسی پردہ کیا چیز ہے؟ ہاں، اقبال کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ اسلام کی اصل متحرک روح پر کچھ بیرونی اثرات، کچھ جامد تصورات ایک طرح سے پردے پڑ گئے ہیں، اور اسپینگلر نے انہی سطحی چیزوں کو اسلام کا اصل جوہر سمجھ لیا۔ تو اقبال کا مقصد تھا کہ اسلام کو ان مجوسی پردوں سے، ان غلط فہمیوں سے آزاد کرایا جائے اور اس کی حقیقی عقلی اور روحانی طاقت کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اور وہ استقرائی عقل، انڈکٹیو انٹیلیکٹ کا جو تصور ہے؟ جی، شیخ کے مطابق اقبال کا موقف تھا کہ یہ جو مشاہدے اور تجربے سے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یعنی استقرائی منطق، جس پر جدید سائنس کھڑی ہے، اس کا اصل فروغ اسلامی تہذیب میں ہوا ہے، اور یہ صرف سائنسی طریقہ نہیں بلکہ کائنات کا مطالعہ کر کے خدا کو پہچاننے کا راستہ بھی ہے۔ تو اس طرح سائنس اور روحانیت آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اقبال سمجھتے تھے کہ ایک نئے اسلامی مابعد الطبیعات کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم ان سب تمہیدی تحریروں کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تشکیل نو کس فکری زمین پر لکھی گئی۔ اقبال صرف پرانی بحثوں کو دہرانے ہی رہے، وہ تو جدید دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے وہی عقل اور تجربے کے تعلق کو بالکل نئے سرے سے سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہی بنیاد ہے جس پر آگے کے لیکچرز کھڑے ہیں۔ جب ہم اصل لیکچرز پڑھیں گے تو یہ تھیمز بار بار سامنے آئیں گے۔ اجتہاد کی اہمیت، وہ جو جامد سوچ پر تنقید ہے، اور مسلم ذات کی جو روحانی اور تخلیقی قوتیں ہیں انہیں جگانے کی دعوت۔ تو آنے والے ابواب میں اقبال کی اسلام کی اس انقلابی تشکیل نو کی گہرائیوں میں اترنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج کے لیے بس ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے سوچنے کے لیے۔ کیا آج جو دنیا اتنی بدل گئی ہے اس میں اقبال کے تشکیل نو کے اس منصوبے کی ویسی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ آج ہم علامہ اقبال کی کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ شروعات ان کے دیباچے یعنی پری فیس سے، اور پھر پہلا خطبہ علم اور مذہبی تجربہ۔ جی بالکل، اور یہیں سے اقبال اپنے پورے فکری منصوبے کی بنیاد رکھتے ہیں کہ اسلامی فلسفے کو دوبارہ کیسے کھڑا کیا جائے۔ ہاں، اور اس طرح کے روحانی بصیرت بھی ہو اور جدید فلسفیانہ سوچ بھی۔ بالکل، دیباچے میں ان کا مرکزی سوال یہی ہے کہ بھئی مذہبی فکر کو وہ وحی کی بنیاد پر رکھتے ہوئے بدلتے زمانے سے کیسے جوڑا جائے۔ صحیح، اور پہلے خطبے میں وہاں وہ کس سوال سے شروع کرتے ہیں؟ وہ بنیادی سوال کہ ہم سچائی کو جانتے کیسے ہیں، مطلب علم کا ذریعہ کیا ہے۔ وہ سائنس اور مذہبی تجربے کو دیکھتے ہیں، مخالف نہیں بلکہ حقیقت تک پہنچنے کے دو الگ الگ راستے۔ اچھا، تو وہ صرف سائنس کی بات نہیں کر رہے؟ اندرونی طور پر حقیقت کو پا لینا اور روحانی تجربے کو بھی علم مانتے ہیں، اور ایسا علم جو آپ سمجھیں زندگی بدل سکتا ہے، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ تو یہ صرف کوئی خشک فلسفیانہ بحث نہیں ہے، یہ ایک دعوت ہے کہ مذہب کو صرف پرانی روایتوں کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ایک زندہ ذاتی تجربے کے طور پر۔ جی اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال کو یہ تشکیل نو کی ضرورت محسوس ہی کیوں ہوئی؟ ہاں، وہ کہتے ہیں قرآن عمل پر زور دیتا ہے، صرف سوچنے پر نہیں، لیکن ایمان کی جو گہرائی ہے وہ تو داخلی تجربے سے آتی ہے نا۔
بالکل، اور آج کا انسان جو ٹھوس سائنسی انداز میں سوچنے کا عادی ہے، اس داخلی تجربے کو سمجھ نہیں پاتا. اسے لگتا ہے یہ بس وہم ہے. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹھوس سوچ کو فروغ دینے میں ابتدائی اسلام کا بھی کردار رہا ہے. جی ہاں، تو اقبال کہتے ہیں کہ پرانے تصوف کے طریقے شاید آج کے ذہن کے لیے کافی نہ ہوں. کچھ نیا چاہیے جو نفسیاتی طور پر زیادہ موزوں ہوں. جیسے وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہیں کہ پوری انسانیت کی تخلیق اور قیامت ایک فرد کی طرح ہے. اس اجتماعی شعور کو، اس وحدت کو آج کیسے محسوس کیا جائے؟ اسی لیے ان کا مقصد ہے مسلم مذہبی فلسفے کی تشکیل نو، جس میں اپنی روایت بھی ہو اور جو جدید علم ہے جیسے فزکس میں نئے نظریات آ رہے ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے. اور یہ بات واقعی اہم ہے کہ مادیت پرستی کا زوال سائنس اور مذہب میں ایک ممکنہ ہم آہنگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بالکل، مطلب یہ کہ کوئی بھی سوچ حتمی نہیں ہوتی، ہمیں مسلسل جائزہ لیتے رہنا ہے. اچھا، اب آتے ہیں پہلے خطبے پر، علم اور مذہبی تجربہ. یہاں وہ کائنات اور انسان کے مقام جیسے بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں جو مذہب، فلسفہ، شاعری سب میں مشترک ہیں. جی، لیکن وہ فرق واضح کرتے ہیں. شاعری، وہ کہتے ہیں، زیادہ انفرادی چیز ہے. مذہب کا دعویٰ بڑا ہے، وہ حقیقت کے براہ راست مشاہدے کی بات کرتا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا فلسفے کا جو آزادانہ تحقیقی انداز ہے وہ مذہب پر لاگو ہو سکتا ہے؟ مذہب تو ایمان پر مبنی ہے. تو یہاں اقبال واضح کرتے ہیں کہ ایمان صرف احساس یا جذبہ نہیں ہے، اس کا ایک علمی پہلو ہے، ایک کوگنیٹو کانٹینٹ ہے، اسے بھی عقلی بنیادوں کی ضرورت ہے. اور یہیں وہ فکر یعنی سوچ بچار اور وجدان یعنی انٹیوشن والی بحث لاتے ہیں. ہاں، جنہیں عام طور پر مخالف سمجھا جاتا ہے، لیکن اقبال کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ مخالف نہیں ہے، یہ ایک ہی جڑ سے نکلے ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. ایک جز کو دیکھتا ہے، دوسرا کل کو. تو وجدان گویا عقل کی ہی ایک اعلیٰ قسم ہے. بالکل، جیسا برگسن نے بھی کہا. اچھا، تاریخی طور پر دیکھیں تو یونانی فلسفے نے مسلمانوں کی فکر کو وسیع تو کیا، مگر اقبال سمجھتے ہیں کہ اس نے قرآن کی جو اصل روح تھی اسے کچھ دھندلا دیا. کیسے؟ دیکھیں، قرآن فطرت کے مشاہدے، حواس پر زور دیتا ہے. افلاطون حواس کو کمتر سمجھتا تھا. تو قرآن کی روح وہ کہتے ہیں بنیادی طور پر اینٹی کلاسیکل ہے. اور پھر غزالی، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مذہب کو سائنس اور فلسفے سے الگ تو کر دیا، جو ایک طرح سے ٹھیک تھا، مگر ایک غلطی کی. وہ کیا؟ انہوں نے فکر اور وجدان کو بالکل الگ سمجھ لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ فکر محدود ہے. اور ابن رشد نے یونانی فلسفے کا دفاع کیا، لیکن وہ جو قرآن میں انسانی انا، سیلف کی اہمیت ہے نا، اسے نظر انداز کر گئے. تو اقبال کی بنیادی تنقید کیا بنتی ہے ان پر؟ اقبال کی تنقید یہ ہے کہ فکر محدود یا جامد نہیں ہے، یہ متحرک ہے، ڈائنامک ہے. یہ وقت کے دھارے میں اپنی لامحدودیت کو ظاہر کرتی ہے. یہ لامحدود حقیقت کا حصہ بن سکتی ہے. وہ لوح محفوظ کی مثال دیتے ہیں. کانٹ اور غزالی دونوں فکر کی اس گہرائی کو نہیں سمجھ پائے. یہ تو ہوئی تاریخ. آج کے دور کے بارے میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ وہ فکر مند ہیں کہ پچھلے 500 سال سے مسلم دنیا میں مذہبی فکر میں ایک طرح کا جمود ہے، اور اب روحانی تحریک مغرب کی طرف جاتی دکھ رہی ہے. لیکن ایک خطرہ بھی ہے. جی، خطرہ یہ کہ مغربی ثقافت کی جو ظاہری چمک دمک ہے وہ ہمیں اس کی گہری حقیقی باطنیت تک پہنچنے ہی نہ دے. تو یورپ نے فکری ترقی کی، مسلم دنیا پیچھے رہ گئی، اور اب نئے سائنسی نظریات جیسے آئنسٹائن وغیرہ وہ ایمان پر بھی غور کرنے کا کہہ رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں یورپی فکر کو سمجھنا ہے، مگر تنقیدی نظر سے، آزادی سے. قرآن کا مقصد تو، جیسا گویٹے نے کہا، انسان کے اندر خدا اور کائنات سے اس کے جو گہرے رشتے ہیں ان کا شعور جگانا ہے. اور قرآن کائنات کو بامقصد کہتا ہے، متحرک، پھیلنے والی. جی ہاں، اور انسان اسے بہترین بنایا گیا، لیکن وہ گر بھی سکتا ہے. وہ ایک بے چین تخلیقی روح ہے جسے امانت دی گئی ہے. وہ پہل کرے تو خدا کا ہمکار بن سکتا ہے. اور علم کا کیا کردار ہے اس میں؟ علم ہی اسے حقیقت سے جوڑتا ہے، اور حقیقت جاننے کے ذرائع میں قرآن مشاہدے پر یعنی تجربے پر بہت زور دیتا ہے. یہی تو جدید سائنس کی بنیاد ہے. لیکن صرف حواس کافی نہیں، قرآن کہتا ہے حسی ادراک کو قلب یعنی دل یا باطنی بصیرت سے مکمل کرنا ہے. یہ قلب ہی وجدان کا مرکز ہے. یہ ایک حقیقی تجربہ ہے، اسے وہم نہیں کہہ سکتے.
اقبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہ خود نفسیاتی چیزوں کا جائزہ لیتے تھے۔ جی، اور ابن خلدون جیسے مفکر نے بھی اس باطنی تجربے کی اہمیت کو سمجھا۔ اس تجربے کی کچھ خاص باتیں کیا ہیں؟ اقبال چند خصوصیات بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فوری ہوتا ہے، امیجیسی۔ دوسرا، یہ ایک ناقابل تجزیہ کلیت ہوتی ہے، ان اینالائزیبل ہولنس۔ تیسرا، ایک دوسری ہستی سے گہرے تعلق کا احساس، آبجیکٹو۔ چوتھا، یہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے، انکمیونیکیبل، مگر اس کا علمی پہلو اظہار چاہتا ہے۔ اور پانچواں، یہ عام زندگی سے جڑا ہوتا ہے، جیسے نبی کا تجربے کے بعد واپس آنا اور پیغام دینا۔ اچھا، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ یہ تجربہ سچا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں کہ نفسیاتی یا جسمانی حالت کی وجہ سے تجربے کی قدر کم نہیں ہوتی۔ جیسے ذہانت دماغ سے جڑی ہے، مگر ہم ذہانت کو رد تو نہیں کرتے۔ ولیم جیمز کا معیار اہم ہے، پھلوں سے پہچانو گے، یعنی نتائج دیکھو۔ قرآن بھی تو شیطانی آمیزش کے امکان کی بات کرتا ہے۔ جی بالکل، تو اس کی سچائی کو جانچنے کے لیے دو ٹیسٹ ہیں، ایک عقلی یعنی فلسفیانہ طور پر کتنا مربوط ہے، اور دوسرا عملی یعنی اس کے نتائج کیا ہیں۔ یہ پہلا خطبہ تو تجربے کی نوعیت پر ہے، اگلا خطبہ عقلی ٹیسٹ پر بات کرے گا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال نے مذہبی تجربے کو خاص طور پر وجدان یا قلب کو عقل اور حواس کے ساتھ ساتھ علم کا ایک مستند ویلڈ ذریعہ مانا۔ انہوں نے ماضی کی کچھ حدود جیسے یونانی اثر یا فکر و وجدان کی علیحدگی ان پر تنقید کی اور ایک نئی متحرک تشکیل نو کا مطالبہ کیا۔ بنیادی طور پر انہوں نے مذہب کو ایک جامد چیز کے بجائے ایک زندہ تجرباتی حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ بالکل، اور اس خیال کو چیلنج کیا کہ بھئی ایمان اور عقل ہمیشہ مخالف ہی رہیں گے۔ ان کا ویژن یہ ہے کہ مذہب ایک سفر ہے، حتمی حقیقت کی طرف، کوئی بند نظام نہیں۔ یہاں ایک نکتہ بڑا دلچسپ ہے جو آپ نے اٹھایا کہ اقبال فکر کو بھی متحرک اور لامحدود کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم بات ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہماری محدود عقل اور خدا کی لامحدود حقیقت میں ایک خلیج ہے، شاید وہ ویسی نہ ہو جیسی ہم سمجھتے ہیں۔ صحیح، تو اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ اقبال اپنے ان نظریات کے لیے کیا فلسفیانہ دلائل دیتے ہیں، وہ عقلی ٹیسٹ کیسے لاگو کرتے ہیں، اور کیسے وہ اس روحانی علمیات کو مطلب ایپسٹمولوجی کو اسلام کی روایت کے اندر باقی سوالات سے جوڑتے ہیں۔ جی بالکل، یہ سفر جاری رہے گا۔ اقبال کی اس انقلابی فکر کی مزید گہرائیوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ تو آج ہم علامہ اقبال کے دوسرے خطبے کو دیکھ رہے ہیں۔ عنوان ہے مذہبی واردات کے انکشافات کی فلسفیانہ آزمائش۔ جی، پہلے خطبے میں تو یہ بات ہوئی کہ مذہبی تجربہ وہ علم کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس تجربے سے جو سچائیاں ملتی ہیں، کیا وہ عقل اور منطق کی تسوٹی پر بھی کھری اترتی ہیں؟ صحیح، اور دیکھیں اقبال کا مقصد یہ نہیں کہ مذہب کو فلسفہ بنا دیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اچھا، وہ تو بس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا مذہب، خاص طور پر یہ جو روحانی تجربات ہیں، کیا یہ جو بڑے فلسفیانہ سوال ہیں نا، خدا، وقت، خودی، ان میں کوئی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک مکالمہ ہو فلسفے اور مذہب کے بیچ، دفاعی انداز میں نہیں۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ مذہب دلیل سے اپنی بات سامنے رکھے، یہ ثابت کرے کہ روحانی بصیرت بھی وہ جدید دنیا کے لیے اہم اور بامعنی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ یہ کیسے کرتے ہیں۔ وہ شروع کرتے ہیں خدا کے وجود کے جو روایتی فلسفیانہ دلائل ہیں۔ جی، جیسے کائناتی دلیل ہے، غائی دلیل۔ ہاں وہی، اقبال مانتے ہیں کہ ان میں کچھ سوچنے کی بات تو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ منطقی طور پر حتمی ثبوت نہیں ہے نا؟ جی بالکل، ان کی بنیادی تنقید یہ ہے کہ یہ دلائل فکر کو یعنی ہماری سوچ کو حقیقت سے باہر کی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ اچھا، مطلب جیسے فکر صرف باہر سے چیزوں کا تجزیہ کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر کائناتی دلیل، وہ محدود سے لامحدود تک پہنچنے میں وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوتی۔ اور غائی دلیل جو کائنات کے ڈیزائن کو دیکھتی ہے، وہ دلیل زیادہ سے زیادہ ایک کاریگر تو ثابت کر سکتی ہے، ایک ڈیزائنر، مگر ضروری نہیں کہ وہ خالق بھی ہو۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ دلائل حقیقت کی اوپری سطح پر ہی رہتے ہیں۔ تو اگر یہ روایتی دلائل کافی نہیں
تو اقبال فکر اور حقیقت کے تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا متبادل ہے؟ اقبال کا نظریہ مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فکر کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ حقیقت کے اندر ہی کام کرنے والی ایک تخلیقی قوت ہے۔ یعنی فکر مادے کو تشکیل دیتی ہے، اس سے الگ نہیں؟ جی ہاں، کچھ اس طرح۔ وہ پھر تجربے کی مختلف سطحوں کو دیکھتے ہیں، مادہ، پھر زندگی، پھر شعور، یہ سمجھنے کے لیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ یہاں مادے کا ذکر آیا تو مادے کے پرانے تصورات پر بھی بات ہوتی ہے، خاص طور پر آئنسٹائن کے بعد۔ ہاں بالکل، آئنسٹائن نے تو وہ مادے کا روایتی تصور ہی ہلا دیا۔ کیسے؟ انہوں نے دکھایا کہ مادہ کوئی ٹھوس جامد شے نہیں ہے، وہ توانائی کی ایک شکل ہے، اور وقت وہ بھی کوئی الگ چیز نہیں، وہ خلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسپیس ٹائم کنٹینیوم، خلا وقت۔ بالکل، تو کائنات کوئی ساکن چیز نہیں رہی، بلکہ واقعات کا ایک متحرک ایک بہاؤ بن گئی، اور اس سے وقت کی نوعیت کا سوال وہ بہت اہم ہو گیا۔ وقت کا تصور، یہ تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ برگسن جیسے فلسفیوں نے بھی اس پر بہت لکھا ہے۔ جی، اور اقبال برگساں سے کافی متاثر نظر آتے ہیں۔ برگسا کہتے ہیں کہ وقت کا جو اصل تجربہ ہے نا، جسے وہ خالص دورانیہ یا پیور ڈیوریشن کہتے ہیں، ہاں، وہ یہ گھڑی والا، ٹک ٹک والا، تقسیم ہونے والا وقت نہیں ہے، وہ ہمارے اندرونی شعور کا ایک مسلسل بہاؤ ہے، ناقابل تقسیم۔ یعنی ہمارے اندر کا وقت اور باہر کی دنیا کا وقت ہی الگ الگ ہیں؟ کچھ اس طرح۔ برگساں خودی کے دو رخ بتاتے ہیں، ایک کارآمد خودی جو باہر کی دنیا سے نمٹتی ہے اسی میکینکی تقسیم شدہ وقت کے ساتھ، اچھا، اور دوسری ہے بصیرتی خودی جو اپنے اندر گہرائی میں اتر کر وقت کے اس اصلی مسلسل بہاؤ یعنی خالص دورانیے کا تجربہ کرتی ہے۔ یہ تو قرآن کی بات سے بھی ملتا جلتا ہے، وہ 6 دن میں تخلیق اور پلک جھپکنا۔ بالکل، اقبال بھی یہی حوالہ دیتے ہیں۔ قرآن میں وقت کے یہ دونوں پہلو نظر آتے ہیں، تسلسلی یعنی سیکوینشل جیسے 6 دن، اور غیر تسلسلی جیسے کن فیکون۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے، خاص طور پر تقدیر کے حوالے سے جو ایک بڑا سوال رہتا ہے؟ یہاں اقبال ایک بہت اہم بات کہتے ہیں، وہ تقدیر کو پہلے سے لکھی ہوئی کوئی فکسڈ چیز نہیں مانتے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے تقدیر؟ ان کے نزدیک تقدیر اسی خالص دورانیے کا دوسرا نام ہے، یعنی کسی بھی شے کی اپنی اندرونی تخلیقی صلاحیتیں، اس کے امکانات جو ابھی ظاہر ہونے ہیں۔ یعنی یہ مستقبل کو بند نہیں کرتی؟ نہیں، بلکہ کھولتی ہے۔ یہ شے کی اپنی پوٹینشیالٹی ہے۔ حقیقت کوئی بنی بنائی مکمل شدہ چیز نہیں، بلکہ ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے۔ این ایکٹ۔ لیکن کیا اقبال برگساں کی ہر بات سے متفق ہیں یا کچھ اختلاف بھی ہے؟ اختلاف بھی ہے۔ وہ برگساں پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ فکر اور ارادے کو شاید کچھ زیادہ ہی الگ کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور اقبال سمجھتے ہیں کہ برگساں شعور کا جو مستقبل کی طرف دیکھنے والا بامقصد پہلو ہے نا، ٹیلیولوجیکل ایسپیکٹ، اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اقبال کے نزدیک حقیقت بامقصد ہے؟ جی، لیکن اس معنی میں نہیں کہ کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ ہے، اچھا، بلکہ اس طرح کہ زندگی خود اپنے ارتقاء کے دوران نئے مقاصد، نئی قدریں تخلیق کرتی ہے۔ کائنات ایک بڑھتی ہوئی حقیقت ہے، کوئی فنشڈ پروڈکٹ نہیں۔ تو پھر حتمی حقیقت، الٹیمیٹ ریالٹی، وہ کیا ہے اقبال کے نزدیک؟ ان کے مطابق حتمی حقیقت یہی خالص دورانیہ ہے جس میں فکر، زندگی اور مقصدیت یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، ایک نامیاتی وحدت۔ اور یہ وحدت کیا ہے؟ یہ ایک عظیم زندہ انا ہے، دا الٹیمیٹ ایگو، ایک ہماگیر باشعور ذات جو تمام انفرادی زندگی اور فکر کا سرچشمہ ہے۔ اور فطرت، نیچر، اس کا کیا مقام ہے؟ فطرت گویا اس حتمی انا کا کردار ہے، اس کی عادت ہے۔ نیچر از دا ہیبٹ آف دا الٹیمیٹ ایگو۔ تو فطرت کے قوانین کا علم دراصل خدا کے طرز عمل کا علم ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اور وہ جو وقت کی حقیقت پر اعتراضات ہیں جیسے میک ٹیگٹ وغیرہ کے؟ اقبال کا جواب ہے کہ وہ اعتراضات تسلسلی یعنی سیریل ٹائم پر لاگو ہوتے ہیں، حقیقی وقت یعنی خالص دورانیہ اس پر نہیں۔ اور کیا خدا میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ تبدیلی اگر نقص سے کمال کی طرف حرکت ہے تو وہ خدا پر لاگو نہیں ہوتی۔ خدا کی تبدیلی اس کی مسلسل تخلیق ہے۔
قرآن کہتا ہے نا وہ ہر آن نئی شان میں ہے بغیر کسی تھکاوٹ کے۔ آخر میں وہ فلسفے اور مذہب میں ایک فرق بھی بتاتے ہیں۔ جی، فلسفہ حقیقت کو ایک تصور کے طور پر سمجھنا چاہتا ہے، جبکہ مذہب وہ حقیقت کے ساتھ ایک ذاتی، ایک قریبی تعلق چاہتا ہے، ایک براہ راست تجربہ، جس کا بہترین اظہار دعا میں ہوتا ہے۔ بالکل، دعا اسی زندہ تعلق کا اظہار ہے۔ تو اقبال کا یہ دوسرا خطبہ یہ ہمیں واقعی ایک اہم یاد دہانی کراتا ہے کہ مذہبی عقیدے کو تنقیدی چھان بین، فلسفیانہ سوالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بالکل نہیں، بلکہ اسے ہمت کرنی چاہیے کہ اپنی بصیرتوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھیں۔ اس سے ان کی قدر کم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی گہرائی اور زیادہ واضح ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور آگے بڑھتے ہوئے اقبال اسی فکری ویژن کو اور پھیلائیں گے۔ وہ پیغمبرانہ شعور کو کائنات اور انسانی معاشرے کے ارتقاء سے جوڑیں گے۔ تو یہ سفر جاری رہے گا، ایک ایسے ایمان کی طرف جو سوچتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور خود بھی ارتقاء پذیر ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج ہم علامہ اقبال کے ایک بہت ہی اہم خطبے، خدا کا تصور اور دعا کا مفہوم، اس پر کچھ بات کر رہے ہیں۔ یہ موضوع یعنی مذہب اور فلسفے کی بالکل بنیاد ہے۔ جی بالکل، اور اقبال کا انداز وہ بہت دلچسپ ہے نا؟ وہ خشک فلسفیانہ بحثوں میں نہیں پڑتے۔ ہاں، وہ روحانی تجربے کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر دعا کی۔ خدا کی حقیقت کیا ہے، ہمارا تعلق کیسا ہے، یہ سوالات۔ بالکل، وہ خدا کو کوئی دور کی بے جان طاقت نہیں سمجھتے، بلکہ ایک فعال، تخلیقی، ایک شعور رکھنے والی ہستی، جسے وہ ایک منفرد انا، ایگو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ نفسیات والا ایگو نہیں مطلب؟ نہیں، یہ وہ نہیں، یہ ایک یکتا، زندہ شخصیت کے معنی میں ہے۔ قرآن بھی تو خدا کی اسی انفرادیت پہ زور دیتا ہے، جیسے سورہ اخلاص میں۔ جی، قل هو اللہ احد۔ اور ایک بہت اہم بات، وہ کہتے ہیں خدا کی لامحدودیت صرف پھیلاؤ یا وسعت میں نہیں ہے، یہ گہرائی میں ہے۔ اس کی تخلیقی صلاحیت کی ایک اندرونی گہرائی، اسے وہ شدت والی لامحدودیت کہتے ہیں۔ یعنی کائنات اس لامحدود تخلیقی صلاحیت کا بس ایک چھوٹا سا اظہار ہے۔ بالکل، تو یہ خدا کو ایک مسلسل تخلیق کرنے والی متحرک حقیقت بنا دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اقبال اس تعلق کو اور پھر دعا کے کردار کو کیسے واضح کرتے ہیں۔ دیکھیے، اقبال یہ نہیں مانتے کہ خدا الگ ہے اور کائنات الگ، کوئی بنی بنائی چیز، ان کے لیے تخلیق کوئی ماضی کا واقعہ نہیں جو بس ہو گیا، یہ ایک مسلسل عمل ہے، جاری ہے۔ خدا اور کائنات میں وہ علیحدگی نہیں۔ جی، جو ہم عموماً سوچتے ہیں۔ بایزید بستامی کا وہ قول یاد ہے نا؟ ہاں، جب پوچھا گیا خدا کب سے ہے تو کہا اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا، یعنی تخلیق ہر لمحہ ہو رہی ہے، یہ تسلسل ہے۔ اچھا، اسلامی فکر میں اس مسلسل تخلیق کو سمجھانے کے لیے وہ اشعری جوہریت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ہاں ایٹومزم۔ جی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ کائنات چھوٹے چھوٹے ذرات، جواہر سے بنی ہے، اور خدا ہر لمحے انہیں اور ان کی صفات کو نیا بناتا ہے۔ تو کائنات جامد نہیں، ہر آن بدل رہی ہے، نئی ہو رہی ہے۔ ہاں، اقبال سمجھتے تھے کہ اس نظریے میں کچھ خامیاں ہیں، ظاہر ہے، لیکن یہ کائنات کی حرکت اور تبدیلی کو سمجھانے میں ارسطو کے جامد تصور سے بہتر ہے اور قرآن کی روح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اسے جدید سائنس کی روشنی میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو حقیقت کی بنیاد روحانی ہوئی؟ بالکل، اقبال کے لیے حقیقت بنیادی طور پر روحانی ہے۔ ہر چیز میں، ایٹم سے لے کر انسان تک، ایک انا، ایک خودی موجود ہے۔ انسان میں یہ انا اپنے شعور اور ارادے تک پہنچتی ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے خدا شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی انسان خدا کی تخلیقی زندگی میں شعوری طور پر شریک ہے۔ جی، یہی خاص بات ہے۔ اس سے تو پھر خدا کے علم کا تصور بھی بدل جاتا ہے۔ یہ صرف غیر فعال مشاہدہ نہیں رہا، جیسے کوئی آئینہ بس دکھا رہا ہو۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک زندہ تخلیقی علم ہے۔ چیزیں ایک طرح سے اس کے علم سے ہی وجود پاتی ہیں، وہ اس کی تخلیقی سرگرمی کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے؟ خدا کی تخلیقی زندگی میں ایک کھلا امکان ہے،
اوپن پاسبلٹی، خدا کا علم اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ اس سے خدا کی اپنی آزادی بھی قائم رہتی ہے اور انسان کی ذمہ داری بھی۔ خدا نے آزاد ارادے والے انسانوں کو تخلیق کیا، یہ اس کا انتخاب تھا۔ ٹھیک، لیکن پھر وہ مشکل سوال آتا ہے، اگر خدا اتنا قادر ہے اور خیر محض ہے تو دنیا میں یہ دکھ، تکلیف، برائی کیوں ہے؟ جی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اقبال اس کا جواب قرآن کے اصلاح پسندی یعنی میلیورزم کے تصور میں دیکھتے ہیں۔ اصلاح پسندی یعنی دنیا نہ تو مکمل بری ہے قنوتیت کی طرح اور نہ ہی مکمل اچھی مثالیت پسندی کی طرح، بلکہ یہ ایک ارتقا پذیر جگہ ہے جہاں خیر اور شر کی کشمکش ہے، اور قرآن امید دلاتا ہے کہ انسان کوشش کر کے، جدوجہد کر کے بالآخر برائی پر غالب آ سکتا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل جدوجہد ہوئی۔ بالکل۔ اسی روشنی میں وہ قصہ آدم کو بھی دیکھتے ہیں، گناہ کی سزا کے طور پر نہیں۔ جی ہاں، وہ اسے انسان کے سادہ جبلی شعور سے نکل کر خود آگاہی، انتخاب اور آزادی کی ذمہ داری قبول کرنے کے سفر کی علامت سمجھتے ہیں۔ گویا انسانی تہذیب کا آغاز۔ ایک طرح سے قرآن میں وہ سانپ یا ہوا کی پسلی والی تفصیلات نہیں ملتی۔ جنت سے مراد شاید وہ ابتدائی بے فکری کی حالت تھی۔ شجر ممنوعہ سے کھانا وہ علم اور اپنی نسل بڑھانے کی خواہش کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور انسان نے وہ امانت اٹھا لی؟ جی، شخصیت اور آزادی کی، جسے آسمان و زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو انسان ایک ذمہ دار شریک بن گیا۔ اچھا، اب دعا کی طرف آتے ہیں۔ ولیم جیمز کا بھی ذکر ہے۔ ہاں، اقبال ولیم جیمز کا حوالہ دیتے ہیں کہ دعا صرف رسم نہیں، یہ حقیقت سے گہرے تعلق کی ایک فطری انسانی پیاس ہے۔ اور یہ صرف سوچنے سے زیادہ ہے؟ بہت زیادہ۔ سوچ میں ہم حقیقت کو باہر سے دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ دعا میں ہم اس حقیقت کا حصہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں۔ رومی کی وہ مثال بہت خوبصورت ہے۔ کون سی؟ کہ علم کی تلاش میں پہلے ہرن کے پاؤں کے نشان یعنی مشاہدہ کام آتے ہیں، مگر پھر مشک کی خوشبو یعنی براہ راست تجربہ یا بصیرت زیادہ بہتر رہنما بن جاتی ہے۔ دعا اسی براہ راست تجربے کی ایک شکل ہے۔ واہ! اور اجتماعی دعا، اس کا کیا کردار ہے؟ اجتماعی دعا اس تجربے کو اور گہرا کرتی ہے اور لوگوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ اسلام میں نماز کا طریقہ، خاص طور پر وہ ایک مرکز کعبہ کی طرف رخ کرنا، صف بندی، یہ سماجی برابری کا زبردست عملی اظہار ہے۔ رنگ، نسل، قومیت کے فرق مٹ جاتے ہیں۔ بالکل، یہ خدا کی وحدانیت کا عملی نتیجہ ہے، انسانی وحدت۔ حالانکہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اصل چیز سمت نہیں بلکہ نیت ہے، دل کا جھکاؤ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال کے مطابق خدا کوئی جامد، دور کی حقیقت نہیں۔ جی نہیں، بلکہ ایک زندہ، تخلیقی اور جواب دینے والی ہستی ہے۔ اور دعا محض کچھ مانگنا نہیں، بلکہ اس زندہ حقیقت سے ایک شعوری فعال تعلق قائم کرنا ہے، اس کی تخلیق میں شریک ہونا ہے۔ بالکل، یہ نظریہ سوچ اور عمل کو، فرد اور خدا کو جوڑتا ہے۔ یہ ایک ٹھہرے ہوئے مذہب کے بجائے ایک مسلسل بڑھتی ہوئی متحرک روحانی زندگی کا نقشہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ خدا اور انسان کا یہ جو متحرک تخلیقی تعلق کا تصور ہے، یہ آج کل کے بعض جامد مذہبی خیالات یا پھر خالصتاً مادی سوچ کو کس طرح چیلنج کرتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ بالکل۔ اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ اقبال کا یہ تصور وقت، تقدیر اور خود مذہبی فکر کے ارتقاء جیسے موضوعات پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آج ہم علامہ اقبال کے ایک بہت ہی گہرے اور آپ کہہ سکتی ہیں بنیادی خطبے پر بات کر رہے ہیں۔ ان کا چوتھا خطبہ، انسانی انا، اس کی آزادی اور لافانیت۔ جی ہاں، اور یہ واقعی جدید فکر کے، مذہب اور فلسفہ دونوں کے کچھ مشکل ترین سوالات سے ٹکراتا ہے۔ بالکل، کیا یہ جو ہماری میں ہے، ہماری خودی، جسے اقبال انا کہتے ہیں، یہ بس وقت کے ساتھ بہہ جانے والی کوئی چیز ہے یا یہ واقعی ایک مستقل مرکز ہے؟ اور کیا اسے آزادی حاصل ہے؟ کیا یہ لافانی ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں۔ اور اقبال ان جوابات کے لیے قرآن،
اسلامی روایت اور پھر جدید مغربی فلسفے اور نفسیات سب کو سامنے رکھتے ہیں۔ بالکل، اور وہ شروع قرآن سے ہی کرتے ہیں۔ قرآن بار بار انسان کی انفرادیت، اس کی یکتائی پر کتنا زور دیتا ہے۔ جی، کہ انسان خدا کا نائب ہے، ایک منفرد شخصیت ہے، اور اہم بات یہ کہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ صحیح، اسی لیے تو اسلام میں وہ تصور نہیں ہے کہ کوئی کسی اور کا گناہ اٹھا لے، کفارہ وغیرہ۔ ہر کوئی اپنے کیے کا جواب دہ ہے۔ اچھا، لیکن تاریخ میں تو مسلم مفکرین میں بھی مختلف آراء رہی ہیں اس پر۔ ہاں، کافی مختلف رہی ہیں۔ جیسے کچھ متکلمین تھے، وہ روح کو بس ایک لطیف سا مادہ سمجھتے تھے، یا جسم کی ایک صفت جو جسم کے ساتھ ہی ختم۔ فلسفہ پر یونانی اثرات تھے۔ پھر صوفیہ آئے، انہوں نے باطنی تجربے کو اہمیت دی، جیسے حلاج کا وہ مشہور قول انا الحق، میں حق ہوں۔ جی، اقبال کے نزدیک یہ خودی کا، انا کا ایک زبردست اس بات تھا۔ یہ نہیں کہ میں خدا میں فنا ہو گیا، بلکہ میری میں حقیقی اور باقی رہنے والی ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ تشریح ہے۔ اچھا، مغرب میں تو بریڈلی جیسے فلسفی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ میں کا احساس، یہ انا، محض ایک وہم ہے۔ جی، اور اقبال اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے لیے خودی کا احساس، یہ شعور کہ میں ہوں، یہ کوئی وہم نہیں، یہ ایک حتمی حقیقت ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے آپ توڑ سکیں یا حصوں میں بانٹ سکیں؟ بالکل، یہ کوئی مادی شے نہیں ہے، یہ تو ذہن کی مختلف کیفیات کو جوڑنے والی ایک وحدت ہے۔ یہ جگہ کی قید سے بھی آزاد ہے، اور اس کی ایک خاص بات اس کی پوشیدگی، اس کی پرائیویسی ہے۔ پرائیویسی یعنی میرا درد، میرا تجربہ، وہ میرا ہی ہے۔ آپ اسے محسوس تو کر سکتی ہیں، ہمدردی کر سکتی ہیں، لیکن اسے میرا تجربہ نہیں بنا سکتی۔ یہی چیز ہر انا کو منفرد بناتی ہے۔ تو پھر امام غزالی یا ولیم جیمز کے خیالات میں اقبال کو کیا کمی نظر آئی؟ دیکھیں، غزالی نے روح کو ایک جامد جوہر کہا۔ اقبال سمجھتے تھے کہ یہ اس کی حرکی، ڈائنامک نوعیت کو نظر انداز کرتا ہے۔ اور ولیم جیمز نے شعور کو خیالات کا دھارا کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اقبال کے خیال میں یہ اس مستقل عنصر کو پوری طرح نہیں پکڑتا جو ان خیالات کو منظم کرتا ہے، جو میں کا احساس دلاتا ہے۔ اچھا، تو اگر انا کوئی جامد شے نہیں تو پھر ہے کیا؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں انا کوئی شے نہیں، بلکہ ایک عمل، ایک ڈائریکٹو ایکٹ۔ عمل یعنی کوئی کام؟ ہاں، ایک مسلسل عمل، ایک توانائی جو ہمیشہ کسی نہ کسی مقصد کی طرف متوجہ رہتی ہے، جیسے تیر کا نشانے کی طرف جانا۔ قرآن بھی تو خلق اور امر میں فرق کرتا ہے۔ روح کا تعلق امر ربی سے ہے۔ امر ربی سے؟ جی، خدا کے امر سے۔ یہ ایک ہدایتی توانائی ہے جو اپنے تجربات سے، اپنے اعمال سے خود کو بناتی ہے۔ تو پھر یہ توانائی، یہ انا جسم کے ساتھ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ ذہن اور جسم کا پرانا سوال۔ اقبال یہاں بھی روایتی جوابات سے ہٹ کر سوچتے ہیں۔ نہ وہ دکارت کی طرح دو الگ چیزیں مانتے ہیں، نہ لائبنس کی متوازیت، نہ مکمل تعامل۔ تو پھر ان کے نزدیک جسم اور روح یا ذہن ایک ہی نظام کے دو پہلو ہیں۔ جسم گویا روح کے اعمال کا مجموعہ ہے، اس کی عادت ہے۔ عادت؟ یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، یا یوں سمجھیں کہ جسم نچلی سطح کی اناؤں یا شعور کی اکائیوں کی ایک کالونی ہے، ایک معاشرہ ہے جس کے آپس کے تعامل سے ہماری یہ اوپر والی مرکزی انا ابھرتی ہے۔ واہ! اچھا، اگر انا ایک عمل ہے، ایک توانائی ہے، تو کیا یہ آزاد ہے؟ اپنے فیصلے خود کرتی ہے؟ بالکل، اقبال آزادی ارادہ کے زبردست حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سمجھنا کہ کائنات ایک مشین ہے اور اس میں آزادی ممکن نہیں، یہ سوچ کی تنگی ہے۔ تو آزادی کیسے کام کرتی ہے؟ انا ماحول کے قوانین کو سمجھتی ہے، علت و معلول کو پہچانتی ہے، اور پھر اسی علم کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتی ہے، اپنی آزادی کو بڑھاتی ہے۔ قرآن بھی تو کہتا ہے نا، جس نے چاہا ایمان لایا اور جس نے چاہا کفر کیا۔ جی، سورہ کہف میں۔ اور عبادات جیسے نماز، وہ اسی خودی کو، اسی آزادی کو بیرونی میکینیکی اثرات سے بچانے اور تازہ دم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ تو پھر تقدیر کیا ہے؟ کیا وہ جبریت نہیں، قسمت؟ اقبال اس مروجہ تصور قسمت کو بالکل رد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا تصور تقدیر امکانات کا تعین ہے، ایک پوٹینشل کا۔ یہ وہ جبریت نہیں جو بعد میں شاید سیاسی مصلحتوں سے رائج ہو گئی۔
ایمان بھی اور کو نزدیک صرف مان لینا نہیں بلکہ کائنات کو سمجھ کر اس میں ایک فعال حیاتی کردار ادا کرنا ہے۔ اور پھر وہ بڑا سوال لافانیت کا، کیا یہ آنا موت کے بعد باقی رہتی ہے؟ اقبال سمجھتے ہیں کہ صرف فلسفیانہ دلیلیں جیسے ابن رشد وغیرہ نے دی وہ تسلی بخش جواب نہیں دیتی۔ مادیت پرست تو کہتے ہیں شعور دماغ کے ساتھ ختم۔ جی، اور نیچے کا وہ نظریہ کہ سب کچھ ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا، وہ بھی اقبال کے نزدیک ایک قسم کی جبریت ہے جو آنا کی انفرادیت اور ترقی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ سب سے اہم ہے۔ قرآن کا نظریہ اقبال کے مطابق بہت منفرد ہے۔ اس کی چند خاص باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ انا وقت میں شروع ہوتی ہے، ازلی نہیں۔ ٹھیک۔ دوسرے، مرنے کے بعد اسی دنیا میں واپسی نہیں، ایک درمیانی حالت ہے، برزخ۔ تیسرے، انفرادیت قائم رہتی ہے، نجات کا مطلب خودی کا مٹنا نہیں ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ چوتھے، قیامت کوئی باہر سے آنے والا حادثہ نہیں بلکہ ہمارے اندر ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پانچواں، جنت اور دوزخ جگہ نہیں بلکہ کردار کی کیفیات ہیں۔ دوزخ بھی اصلاحی ہو سکتی ہے، ابدی عذاب ضروری نہیں۔ اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ شاید چھٹی بات، لافانیت، بقائے دوام، یہ کوئی حق نہیں جو بس مل گیا، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ حاصل کرنا پڑتا ہے کیسے؟ ذاتی کوشش سے، ان اعمال سے جو خودی کو مضبوط کرتے ہیں، اسے قائم رکھتے ہیں۔ گویا ہم سب اس کے امیدوار ہیں، یہ کمائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی لافانیت کمانی پڑتی ہے۔ تو اقبال کے نزدیک پھر کامل انسان کون ہے؟ وہ جس کی انا اتنی پختہ ہو کہ خدا کے قریب ترین تجربے میں بھی اپنی شخصیت، اپنی خودی برقرار رکھے۔ جیسے معراج کے بارے میں آیا، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسانی انا حقیقی ہے، یہ ساکن نہیں متحرک ہے، اسے آزادی حاصل ہے اور یہ اپنی کوشش سے لافانیت پا سکتی ہے۔ بالکل، یہ مذہب کے اس تصور کو چیلنج ہے جو انسان کو بے بس اور مجبور سمجھتا ہے۔ اقبال کا ویژن خودی کو مٹانے کا نہیں، اسے پروان چڑھانے، اسے مضبوط کرنے کا ہے۔ انسان تقدیر کا قیدی نہیں، وہ تخلیق الہی میں شریک کار ہے۔ واقعی یہ خطبہ اقبال کے پورے فکری نظام میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان یہاں ایک ذمہ دار بااختیار ہستی کے طور پر نظر آتا ہے۔ اب اگلے خطبات میں دیکھیں گے کہ یہ انا وقت، تاریخ اور ملت سے کیسے جڑتی ہے۔ لیکن آج کے لیے ایک سوال جو ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہ کہ اگر بقا ان اعمال سے ملتی ہے جو خودی کو مضبوط کرتے ہیں، تو اقبال کے نزدیک وہ کون سے خاص اعمال ہیں جو اس پائیدار میں کی تعمیر کرتے ہیں؟ خوش آمدید۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے علامہ اقبال کے ساتھ مابعد الطبیعیات کی گہرائیوں میں غوطہ لگایا۔ جی ہاں، کافی گہری باتیں ہوئیں۔ بالکل۔ آج ہم رخ بدل رہے ہیں۔ توجہ مرکوز ہے ان کے 5ویں خطبے مسلم ثقافت کی روح پر۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم خطبہ ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اقبال کے نزدیک مسلم تہذیب کا اصل جوہر کیا ہے؟ کیا یہ صرف ماضی کی کوئی چیز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اقبال کے نزدیک یہ محض کوئی تاریخی چیز نہیں بلکہ ایک زندہ روحانی اور فکری عمل ہے۔ روحانی اور فکری عمل؟ جی، جس کی بنیاد اجتہاد پر ہے، یعنی تخلیقی سوچ، نئے زمانے کے مطابق پرانے اصولوں کی نئی تشریح۔ اچھا، اجتہاد تو یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ثقافت کی جان ہے، مطلب جامد روایت پر تنقید۔ بالکل، اقبال زور دیتے ہیں کہ اسلام کی اصل روح تجدید، علمی جستجو اور کائنات کے ساتھ ایک فعال زندہ تعلق میں ہے۔ اور قرآن کا کیا کردار ہے اس میں؟ اقبال قرآن کو ایک ایسی کتاب کے طور پر دیکھتے ہیں جو مسلسل غور و فکر، تجربے اور دریافت کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کوئی جامد ضابطہ نہیں ہے، صحیح، بلکہ ایک متحرک تہذیب کی بنیاد ہے۔ وہ نبوت اور صوفیانہ تجربے میں ایک بڑا دلچسپ فرق بھی بتاتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، صوفی ہو سکتا ہے اپنے باطنی وحدانی تجربے میں گم رہنا چاہے، اس کے سکون سے باہر نہ آنا چاہے۔ جی، مگر نبی کا معاملہ الگ ہے۔ نبی اس تجربے سے واپس آتا ہے، تخلیقی طور پر واپس آتا ہے۔ تخلیقی طور پر مطلب وہ تاریخ کے دھارے کو بدلنے، سماج کو نئی شکل دینے، نظریات کی ایک نئی دنیا بنانے کا عزم لے کر آتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ لیکن پھر ختم نبوت یعنی نبوت کے سلسلے کا اختتام، اس کا ثقافتی مطلب کیا ہوا اقبال کے نزدیک؟
یہ ایک بہت کلیدی نقطہ ہے اقبال کے ہاں. وہ اسے انسانیت کی فکری بلوغت کا لمحہ قرار دیتے ہیں. فکری بلوغت؟ جی، مطلب یہ کہ اب انسانیت شعور کے اس مقام پر ہے کہ اسے باہر سے کسی پیغمبر کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے اندرونی وسائل پر انحصار کرنا ہے. اندرونی وسائل یعنی عقل اور تجربہ؟ بالکل، عقل اور تجربہ. اسی لیے اسلام میں کہانت نہیں، موروثی بادشاہت کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور قرآن بار بار فطرت اور تاریخ کا مطالعہ کرنے کو کہتا ہے. اچھا، یہ سب چیزیں فطرت، تاریخ، عقل، تجربہ، یہ علم کے نئے ذرائع ہیں جن پر اب بھروسہ کرنا ہے. یہ سب ختم نبوت کے تصور سے جڑا ہے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی تجربہ، وہ جو صوفی کا تھا، وہ اب اہم نہیں رہا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اقبال یہ نہیں کہہ رہے. وہ واضح کرتے ہیں کہ باطنی تجربہ اپنی جگہ اہم ہے، مگر ختم نبوت کے بعد کوئی بھی تجربہ، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی، حتمی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اسے تنقید سے بالاتر نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی ہر دعوے کو پرکھا جائے گا عقل اور تجربے کی کسوٹی پر؟ بالکل صحیح. اب کوئی اتھارٹی، کوئی تجربہ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں. انسانی شعور آزاد ہو گیا ہے. سمجھ گیا. تو جب عقل اور تجربے کو یہ مرکزی حیثیت ملی تو اس نے مسلم ثقافت کو آپ کہہ لیں کہ کس سمت میں موڑا؟ یونانی فلسفے کا کیا بنا؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے. شروع میں تو مسلمان مفکرین نے یونانی فکر میں گہری دلچسپی لی. ظاہر ہے وہ اس وقت کا بڑا علمی سرمایہ تھا. جی. لیکن اقبال کہتے ہیں کہ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ یونانی فلسفہ زیادہ تر قیاسی ہے. اسپیکولیٹو ہے. قیاسی. جی. اس کے مقابلے میں قرآن نے ٹھوس حقیقتوں پر زور دیا. 2 مزید ذرائع بتائے علم کے. کون سے 2 ذرائع؟ فطرت کا مشاہدہ اور تاریخ کا مطالعہ. اچھا، نیچر اینڈ ہسٹری. بالکل. اور اسی توجہ نے اقبال کے مطابق مسلمانوں میں مشاہدے اور تجربے کی وہ روح پھونکی جو جدید سائنسی طریقہ کار کی اصل بنیاد ہے. ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ سائنسی طریقہ کار جس پر آج کی دنیا کھڑی ہے اس کی جڑیں مسلم فکر میں ہیں اور یہیں سے یورپ گیا؟ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ اقبال کا تجزیہ ہے اور وہ اس کے لیے دلائل دیتے ہیں. وہ البیرونی، ابن الہیثم، ابن حزم، ابن تیمیہ جیسے نام گنواتے ہیں. جی ہاں، یہ تو بڑے نام ہیں. انہوں نے علم کے لیے حواس خمسہ اور استقراء یعنی انڈکشن، مشاہدات سے نتیجہ نکالنے پر کتنا زور دیا. صحیح. اور اقبال بریفولٹ جیسے مغربی مورخین کا حوالہ بھی دیتے ہیں جو مانتے ہیں کہ سائنس کی روح اور اس کے طریقے عربوں کے ذریعے ہی یورپ پہنچے. اچھا، تو گویا مسلم ثقافت کا زور ٹھوس حقائق پر رہا. ہاں، آغاز ٹھوس سے ہوتا ہے، کانکریٹ سے، لیکن نظر لامحدود پر رہتی ہے، انفائنائٹ پر. یہ یونانی فکر کے توازن اور تناسب کے تصور سے مختلف ہے جو ایک طرح سے محدود تھا. یہ کائنات کو ایک متحرک، مسلسل بننے والی چیز کے طور پر دیکھنا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے. بالکل. بینگ نہیں، بیکمنگ، جیسا البیرونی نے کہا، یا الجاہز اور ابن مسکویہ کے یہاں ارتقاء کے تصورات کا ملنا، یہ سب اسی متحرک سوچ کی علامات ہیں. اور تاریخ، آپ نے تاریخ کا بھی ذکر کیا تھا. یہ علم کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے. اس سے اجتماعی زندگی کے اصول سیکھے جاتے ہیں. اسی لیے اقبال پھر اسپینگلر کے نظریے کو رد کرتے ہیں، وہ جو مجوسی ثقافت والا نظریہ تھا. جی ہاں، بالکل. اقبال واضح کرتے ہیں کہ اسپینگلر نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں. اسلامی ثقافت کی روح تو یونانی فکر کے خلاف ایک قسم کی بغاوت سے پیدا ہوئی تھی. بغاوت؟ ہاں، قیاس آرائی کے خلاف، تجربے اور عقل کے حق میں. اور ختم نبوت کا تصور، وہ جو مجوسی ثقافت میں ایک دائمی انتظار تھا کسی نجات دہندہ کا، اس نفسیات کا بھی علاج کرتا ہے. یعنی مستقبل کا انتظار نہیں، حال میں عمل اور تعمیر. بالکل. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اقبال اسلام کو ایک انقلابی قوت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ایمان اور عقلی تحقیق، روحانیت اور سائنسی جستجو کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے. یقیناً. اور ان کا پیغام بہت واضح ہے. مسلم ثقافت کی زندگی، اس کی وائٹیلٹی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ ہر دور کی زبان میں، ہر دور کے مسائل کے حوالے سے اپنی بنیادی سچائیوں کی نئی تشریح کر سکتی ہے یا نہیں. یعنی یہ ایک جامد چیز نہیں، ایک مسلسل تخلیقی عمل ہے. بالکل، ایک مسلسل زندہ عمل.
بہت خوب. اس گہری گفتگو کے بعد اگلی نشست میں ہم وقت کے تصور پر بات کریں گے کہ اقبال اسے کیسے دیکھتے ہیں اور فرد اور معاشرے پر اس کے کیا اثرات ہیں. جی وہ بھی ایک نہایت دلچسپ موضوع ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج ہم علامہ اقبال کے مشہور کام دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے 6 خطبے پر گہری نظر ڈال رہے ہیں. جی، اور اس کا عنوان ہے اسلام کی ساخت میں حرکت کا اصول. حرکت کا اصول یعنی تبدیلی، آگے بڑھنا. یہ تو بہت دلچسپ ہے. بالکل. اقبال کے لیے یہ مرکزی خیال ہے. وہ اس تصور کو رد کرتے ہیں کہ اسلام کوئی جامد چیز ہے، یعنی پتھر پہ لکیر نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں اسلام اپنی اصل روح میں ایک ثقافتی تحریک ہے. کائنات کو بھی وہ متحرک دیکھتا ہے، ساکن نہیں. اور اس حرکت کو، اس تبدیلی کو ممکن کیسے بنایا جائے؟ اقبال کا کیا کہنا ہے اس پر؟ اس کے لیے وہ ایک بنیادی اوزار بتاتے ہیں، اجتہاد. اجتہاد؟ جی بالکل. نئے قانونی اور سماجی مسائل پر خود اپنی عقل استعمال کر کے ایک رائے قائم کرنا. اچھا، تو یہ کوئی نئی ایجاد نہیں، اس کی بنیاد تو پرانی ہوگی. جی ہاں، یہ تو اسلام کے بالکل شروع سے ہے. وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بہت مشہور ہے. اچھا، وہ یمن والی؟ جی جی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ فیصلے کیسے کرو گے، تو انہوں نے کہا تھا پہلے قرآن سے، پھر سنت سے. اور اگر وہاں نہ ملے تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. تو دیکھیں، شروع سے ہی عقل اور فکر کی اہمیت واضح تھی. تو پھر یہ جمود کیسے آیا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے. اقبال اس کی کچھ وجوہات بیان کرتے ہیں. کیا تھی وہ؟ ایک تو وہ جو معتزلہ تحریک تھی، جو ذرا زیادہ عقلیت پسند تھی، اس کے رد عمل میں قدامت پسند علماء نے سماجی استحکام کے لیے شریعت کی ظاہری شکل پر زیادہ زور دیا. اچھا، یعنی ایک طرح کا ریاکشن تھا. جی. دوسرا، تصوف کا ایک خاص رنگ غالب آ گیا جو دنیا سے کچھ لا تعلقی سکھاتا تھا. تو بہت سے ذہین لوگ عملی مسائل کی طرف متوجہ نہیں رہے. دنیا سے کنارہ کشی. کچھ ایسا ہی. اور پھر ایک بہت بڑا سانحہ ہوا، بغداد کی تباہی. 13ویں صدی ہے منگولوں کے ہاتھوں. لوگوں نے نئی سوچ سے ڈر کر پرانی لکیر کو پیٹنا ہی محفوظ سمجھا. اس سے تو انفرادی سوچ دب گئی ہوگی. بالکل. تخلیقی صلاحیت کو نقصان پہنچا. لیکن ایسا نہیں کہ سب نے اسے قبول کر لیا. اچھا، کس نے آواز اٹھائی؟ ابن تیمیہ جیسے بڑے عالم سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ جو فقہی مکاتب کی اندھی تقلید ہے، یہ درست نہیں. ہمیں واپس قرآن اور سنت کی طرف جانا چاہیے. ان کی فکر کا اثر ہوا بعد میں؟ بہت زیادہ. 18ویں صدی میں جو وہابی تحریک اٹھی اور دوسری کئی اصلاحی تحریکیں، ان پر ابن تیمیہ کا گہرا اثر تھا. اور جدید دور میں؟ اقبال نے ترکی کی مثال بھی دی ہے نا؟ جی ہاں، وہ بہت دلچسپ مثال ہے. وہاں 2 بڑی سیاسی قوتیں تھیں. نیشنلسٹ پارٹی جو سمجھتی تھی ریاست الگ، دین الگ، اور دوسری مذہبی ریفارم پارٹی تھی. وہ اسلام کو جدید اقدار جیسے آزادی، مساوات، ان کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہتی تھی. 2 بالکل مختلف سوچیں تھیں. کر کے اسے ایک فرد سے لے کر ایک منتخب اسمبلی کو سونپ دیا. ابن خلدون کا حوالہ بھی دیا اس کے لیے. یہ تو بڑی جرت کی بات تھی. اس سے یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی اسلامی قانون میں ارتقاء کی وقت کے ساتھ بدلنے کی گنجائش ہے؟ اقبال کا جواب تو بہت واضح ہے. ہاں بالکل ہے. وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ وہ حضرت عمر کی مثال دیتے ہیں. وہ کیسے نئے حالات میں نئی ضرورتوں کے تحت فیصلے کرتے تھے بغیر کسی جھجک کے. اچھا، اور تاریخ بھی تو یہی بتاتی ہے نا، شروع میں کتنے سارے فقہی مکاتب تھے. جی ہاں، 19 سے بھی زیادہ. یہ خود ثبوت ہے کہ شروع میں کتنی فکری آزادی اور لچک تھی. تو قانون کے جو بنیادی ذرائع ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، ان میں یہ لچک موجود ہے؟ یقیناً. دیکھیں، قرآن کوئی ڈیٹیلڈ لیگل کوڈ نہیں ہے. وہ تو زندگی کے بنیادی اصول دیتا ہے، ایک اعلیٰ شعور پیدا کرتا ہے. وہ اصول پھر قانون سازی کی بنیاد بنتے ہیں؟ بالکل. پھر حدیث ہے. اس میں شاہ ولی اللہ جیسے علماء نے واضح کیا کہ بہت سی احادیث کا تعلق اس خاص زمانے اور معاشرے سے تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یعنی کانٹیکسٹ اہم ہے. بہت اہم ہے. امام ابو حنیفہ نے اسی لیے تو استحسان کا اصول استعمال کیا، یعنی جو رائے عملی طور پر زیادہ بہتر اور مناسب ہو اسے ترجیح دینا. اور اجماع
یعنی امت کا اتفاق رائے؟ اقبال اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، خاص طور پر آج کل۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی قانون ساز اسمبلیاں اجماع کا ایک ادارہ جاتی روپ بن سکتی ہیں، لیکن اس کی بھی حدود ہوں گی۔ جی ہاں، اجماع قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا، اور نہ ہی بعد میں آنے والے لوگ پہلے والوں کے ہر اجتہادی فیصلے کو منوم ماننے کے پابند ہیں۔ اور آخری قیاس بھی دراصل اجتہادی کی ایک شکل ہے، ایک مسئلے کا حکم ملتے جلتے دوسرے مسئلے پر لاگو کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو بات مشہور ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اقبال کے نزدیک یہ محض ایک افسانہ ہے، ایک مت ہے، فکری جمود کی نشانی ہے۔ تو پھر راستہ کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں آج انسانیت کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: کائنات کی روحانی تعبیر، فرد کی روحانی آزادی، اور زندگی گزارنے کے لیے آفاقی اصول۔ اور اسلام یہ سب فراہم کرتا ہے؟ جی، وہی کی بنیاد پر۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو اپنی اس فکری میراث کو پہچاننا ہوگا، حرکت اور تبدیلی کے اصول کو اپنانا ہوگا، اور اپنے بنیادی اصولوں کی روشنی میں اپنی سماجی زندگی کو اثر نو تشکیل دینا ہوگا۔ گویا ماضی سے رشتہ جوڑ کر مستقبل کی تعمیر کرنی ہے۔ بالکل، یہ خطبہ اسلام کا ایک بہت ہی متحرک، تخلیقی اور فکر انگیز تصور پیش کرتا ہے۔ یہ تبدیلی کا صرف دفاع نہیں، بلکہ ایک نئی زندگی کی دعوت ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست پیغام ہے۔ اگلے اور آخری خطبے میں اقبال ان تمام افکار کو سمیٹ کر اسلام کو ایک عالمی پیغام کے طور پر پیش کریں گے۔ جی، وہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی۔ اس اہم گفتگو کے اختتام کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو آج ہم محمد اقبال کی مشہور کتاب اسلامی فکر کی تشکیل نو کے آخری لیکچر کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس لیکچر کا جو بنیادی سوال ہے وہ بڑا اہم ہے اور شاید آج کے دور کے لیے بہت ہی متعلقہ ہے۔ کیا جدید دنیا میں مذہب کے لیے کوئی جگہ باقی ہے؟ کیا یہ اب بھی ممکن ہے؟ جی بالکل، اور یہ سوال دیکھیں اقبال صرف ایک علمی تجسس کے طور پر نہیں اٹھا رہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جب وہ یہ لکھ رہے تھے تو سائنس، فلسفہ، وجودی فکر، ان سب کی نئی لہریں مذہب کو چیلنج کر رہی تھیں۔ تو اقبال ان چیلنجز کے بیچ کھڑے ہو کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مذہب صرف ممکن ہی نہیں بلکہ انسانیت کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری بھی ہے؟ اچھا، یعنی وہ صرف دفاع نہیں کر رہے بلکہ ایک طرح سے ایک نیا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جدید فزکس، مابعد الطبیعیات، یعنی جو حقیقت کی نوعیت پر فلسفیانہ بحث ہوتی ہے، اور اسلامی روحانی روایات، ان سب سے بے وقت استفادہ کرتے ہیں۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ مذہب وہ قوت ہے جو ہمارے بیرونی علم اور اندرونی باطنی تجربے کو جوڑ سکتا ہے، اور یہی جوڑ انسانیت کی اخلاقی اور روحانی سمت متعین کرنے کے لیے لازم ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اقبال جس مذہب کی بات کر رہی ہیں وہ کوئی جامد بے لچک عقائد کا مجموعہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک زندہ، ایک ذاتی اور فکری طور پر جرت مندانہ رویہ ہے جو ہمیں مسلسل اپنی ذات کی گہرائی میں اترنے اور بدلتے ہوئے انسانی علم سے مکالمہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو اسی نقطے کو واضح کرنے کے لیے اقبال نے مذہبی زندگی کے ارتقاء کے 3 ادوار بیان کیے ہیں۔ پہلا دور ایمان کا ہے جہاں غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے۔ دوسرا فکر کا، جس میں عقل اور فلسفے کے ذریعے مذہب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور تیسرا، جسے وہ دریافت کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کی وضاحت کریں گی؟ جی، یہ تیسرا دور دریافت اقبال کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نفسیاتی طور پر حقیقت مطلقہ سے آپ کہہ لیں براہ راست تعلق محسوس کرتا ہے۔ یہ اپنے ہی شعور کی گہرائیوں میں اتر کر حتمی اصولوں کو پانے کا عمل ہے۔ بدقسمتی سے لوگ اسے محض تصوف یا مسٹسزم کہہ کر ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن اقبال کے لیے یہ زندگی سے فرار نہیں بلکہ زندگی کو زیادہ وسیع اور گہرائی میں جینے کا نام ہے۔ اچھا، لیکن یہیں پر فلسفے کا ایک بڑا اعتراض سامنے آتا ہے، خاص طور پر کانٹ کا، کہ ہمارا علم تو صرف حواس خمسہ کے تجربے تک محدود ہے۔ اصل حقیقت، جسے وہ شے فی نفسہ یعنی تھنگ ان اٹ سیلف کہتے ہیں، وہ تو ہماری پہنچ سے باہر ہے۔ تو پھر یہ براہ راست باطنی تجربے کی بات کیسے ممکن ہوئی؟ ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔
اقبال اس اعتراض کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کانٹ کا نتیجہ اس مفروضے پر قائم ہے کہ حسی تجربہ ہی علم کا واحد ذریعہ ہے۔ اقبال پھر مسلم صوفیہ کا حوالہ دیتے ہیں، جیسے ابن عربی جنہوں نے کہا خدا مدرک ہے، کائنات تصور، یا عراقی جنہوں نے زمان و مکان کے مختلف نظاموں کی بات کی۔ وہ ان کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ تجربے کی اور سطحیں بھی ممکن ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہر حقیقت حواس کے دائرے میں ہی آئے؟ صحیح۔ اچھا، تو مان لیا کہ ایسا تجربہ ممکن ہے، لیکن ایک اور اعتراض یہ آتا ہے کہ یہ تجربہ تو بیان سے باہر ہوتا ہے، ناقابل بیان، انکمیونیکیبل۔ اگر اسے دوسروں کو بتایا نہیں جا سکتا تو کیا یہ محض ذاتی وہم نہیں؟ اس کی معروضی حیثیت کیا ہے پھر؟ دیکھیں، اقبال کے نزدیک اس کا ناقابل بیان ہونا ہی اس کی گہرائی کی دلیل ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انا یعنی فرد کی ذات، اس کی شعوری شخصیت کتنی منفرد اور حتمی ہے۔ مذہبی تجربے کا کمال یہ ہے کہ فرد اپنی اس انفرادیت کو دریافت کرتا ہے، اس کی اصل حیثیت کو پہچانتا ہے اور حقیقت مطلقہ سے رابطے میں اسے بہتر بنانے کا امکان پاتا ہے۔ یہ محض سوچنا نہیں ہے، یہ ایک حیاتیاتی عمل کی طرح ہے جو پوری شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ اقبال کے بقول حقیقت سے نمٹنے کا یہی واحد سنجیدہ طریقہ ہے۔ تو پھر سائنس اور مذہب کا کیا تعلق بنا؟ کیا یہ دو الگ الگ متضاد چیزیں ہیں یا ان میں کوئی ربط ہے؟ نہیں، اقبال ایسا نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، حقیقت تک پہنچنا۔ دونوں کو ہی اپنے تجربے کی تطہیر کرنی پڑتی ہے، یعنی تعصبات اور مفروضات سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ فرق طریقہ کار کا ہے۔ سائنس خارجی دنیا کا مطالعہ کرتے ہوئے ذات کو ایک طرف رکھتی ہے، جبکہ مذہبی تجربے میں فرد اپنی پوری ذات، اپنی اندرونی کشمکش اور تضادات سمیت حقیقت سے جڑتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اقبال مذہبی تجربے میں بھی موضوعیت یعنی آبجیکٹیوٹی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ محض ذاتی خیال نہیں ہوتا، اس کی اپنی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ یہ باتیں تو آج کے دور میں بہت اہم لگتی ہیں، جہاں جدید انسان بقول اقبال فطرت پر تو قابض ہو گیا ہے، لیکن اپنی ذات و مستقبل پر یقین کھو بیٹھا ہے۔ ایک عجیب سی اندرونی کشمکش ہے، مادیت پرستی ہے۔ بالکل، اور اقبال کہتے ہیں کہ اس بحران کا حل نہ تو قوم پرستی جیسے نظریات میں ہے، نہ ملحدانہ سوشلزم میں، اور نہ ہی ماضی کے روایتی جامد تصوف میں۔ صرف ایک زندہ متحرک مذہب جو پاپائیت، رسمی پرستی اور تنگ نظری سے پاک ہو ہی جدید انسان کو سائنس سے ملنے والی طاقت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے اخلاقی طور پر تیار کر سکتا ہے۔ وہی اس کا کھویا ہوا ایمان بحال کر سکتا ہے اور بکھری ہوئی شخصیت کو دوبارہ یکجا کر سکتا ہے۔ تو آخر میں اس مذہبی زندگی کا، اس دریافت کا حتمی مقصد کیا ٹھہرا؟ کیا اپنی ذات کو فنا کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اقبال کے نزدیک مقصد ذات سے فرار نہیں، بلکہ اس کی مزید توثیق اور استحکام ہے۔ یہ کچھ دیکھنا نہیں بلکہ کچھ بننا ہے۔ یہ ایک حیاتی عمل، وائٹل ایکٹ ہے جو انا کو گہرا کرتا ہے، اس کے ارادے کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ دنیا صرف جاننے کی چیز نہیں بلکہ عمل کے ذریعے مسلسل بنانے اور بہتر بنانے کی چیز ہے۔ جیسے جاوید نامہ میں وہ اپنی ذات کی گواہی مختلف سطحوں پر پیش کرتے ہیں، وہ انا کو پرکھنے کی بات کرتے ہیں۔ گویا اقبال ایک ایسے مذہب کا نقشہ پیش کر رہے ہیں جو جامد نہیں بلکہ ارتقا پذیر ہے، جو عقل اور روح کو آپس میں دشمن نہیں سمجھتا بلکہ جوڑتا ہے، اور یہ ایک ایسے ماننے والے کا تقاضا کرتا ہے جو فکری طور پر بیدار ہو اور روحانی طور پر زندہ ہو۔ جی بالکل، اور یہیں پر ایک گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید سامعین کو غور کرنا چاہیے۔ یہ جو بننے کا عمل ہے، یہ وائٹل ایکٹ، یہ محض خیالی تبدیلی ہے یا واقعی ایک گہری حقیقت سے جڑ کر اپنی ذات کی تشکیل نو کا حقیقی امکان؟ کسی اعلیٰ حقیقت کی روشنی میں کچھ نیا بننے کا تجربہ، وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟